अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। 12 रबीउल अव्वल की मुबारक सातों का आगाज़ हो चुका है और इस मौके पे हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, उनकी वसातत से, उनके वसीले से वतन अज़ीज़ पाकिस्तान पे अपना खुसूसी करम, फ़ज़ल और रहम फरमाए और पाकिस्तान के जितने भी मामलात हैं वो खुश उसलूबी से हल हों। पाकिस्तान जो अमन का गहवारा है वो पाकिस्तान अमन का गहवारा रहे और पाकिस्तान दुनिया भर में उम्मत मुस्लिमा का नुमाइंदा मुल्क बनकर ही रहे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो आज की जो अहम डेवलपमेंट है, गुज़श्ता रोज़ भी पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक एपेक्स कमेटी की जो मीटिंग हुई थी पेशावर में, उसमें आर्मी चीफ़ ने शिरकत की थी। आज लाहौर में मीटिंग हुई है, इसमें जो वज़ीर आला हैं, केयर टेकर CM हैं पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने शिरकत की, आर्मी चीफ़ ने शिरकत की और इस मौके पे पाक फ़ौज के जो सिपा सालार हैं उन्होंने कहा है कि जो लोग गैर कानूनी सरगर्मियों में जो लोग गैर कानूनी सरगर्मियाँ कर रहे हैं, मुलव्वस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ साथ कुछ और भी जो मामलात हैं जो पाकिस्तान के अंदर अमन से मुताल्लिक़ हैं, पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए हैं, उन पर भी इस कमेटी में डिस्कस हुआ है। आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम कुछ मुफस्सल बात करेंगे। एक सर्वे आया है, इस सर्वे के मुताबिक गैलप का ये सर्वे है और पाकिस्तान में जब भी बात की जाती है गैलप के सर्वे का एक अपना तासुर है। ये हमेशा से एक मिसाल के तौर पे, मास्टरपीस के तौर पे देखा जाता है और गैलप के सर्वेज़ को की बात करें तो पाकिस्तान और दुनिया भर में इसकी जो ऑथेंटिकेशन है या हकीकत के करीब होने का दावा है वो बहुत ज़्यादा है। इस सर्वे में ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसकी अवाम में, पाकिस्तान के अवाम में मकबूलियत 88% है। इसी तरह ये सर्वे ये भी बताता है कि जो पाकिस्तान के सियासतदानों की अवाम में जो अवाम को सियासतदानों पर एतमाद है वो 39% है। फिर इस सर्वे में तकाबुल किया गया है जो पाक फ़ौज है और दीगर इदारे हैं मीडिया पर और अदलिया पर जो पाकिस्तान की अवाम एतमाद करते हैं वो तकरीबन 56% है। और इसी तरह अगर हम बात करें पार्लियामेंट पर एतमाद की जो शरह है वो 47% है, इलेक्शन कमीशन पर 42% है, पुलिस पर 54% है। सो इस सब में जो सबकत ली है वो पाक फ़ौज ने ली है। और क्या वजह है कि पाक फ़ौज जो है वो सबसे बड़ा इदारा है जिस पे पाकिस्तान के अवाम एतमाद कर रहे हैं, वो कौन कौन से उसूल हैं जिस पे वो कारबंद हैं और दीगर जो इदारे हैं वो कैसे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर भी डिटेल बात करेंगे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेकर कन्फ्यूजन्स भी हैं, जो कानूनी मामलात हैं, कोई कानूनी रुकावट हो सकती है, ये सब सेट है, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इरशाद साहब, पहले तो जो मुबारक सातें हैं जिनका आगाज़ हो चुका है उससे मुताल्लिक आपके क्या तासुरात हैं, और दूसरा ये जो सर्वे आया है इस सर्वे में जो पाकिस्तान के दीगर इदारे हैं उनके लिए क्या सबक हैं? ये जो 12 रबीउल अव्वल की सातें, मुबारक सातें, सईद सातें शुरू हुई हैं, इस पे इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का 2 अशार मुझे याद आते हैं कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। और अगला शेर है, करूँ नाम पे तेरे जाँ फिदा, करूँ नाम पे तेरे जाँ फिदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। सुभान अल्लाह। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी तमाम आलम के लिए बायस सआदत, बायस एज़ाज़ और इस उम्मत को अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाज रखने के लिए, रोज़ क़यामत उनके सामने सुरखरू होने के लिए, उनके सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए वो सब कुछ करना था जिसका हुक्म हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने करना है, करना होगा, जिसका हुक्म हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दिया, जिस पर अमल हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने किया, जो उसवा हसना आपने छोड़ा। ये जो सर्वे है, गैलप सर्वे है। बिल्कुल ठीक है, आप अपनी बात जारी रखिएगा। अहमद अवैस साहब, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब, भी हमारे साथ मौजूद हैं, मायनाज कानूनदान हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, ये गैलप सर्वे, इसमें जो सवाल है वो ये है कि
آپ یعنی عوام سے پوچھا گیا ہے، عوام کے ایک حصے سے ظاہر ایک سیمپل ہوتا ہے، پوچھا گیا ہے کہ آپ کس کی کارکردگی سے انداز کار سے مطمئن ہیں، اور اس میں فوج بطور ادارہ 88% پر ہے۔ یعنی اس دور میں فوج وہ واحد ادارہ ہے جو پارلیمنٹ سے، بیوروکریسی سے، عدلیہ سے، پولیس سے، باقی جو تمام ادارے ہیں، ایون جو سیاسی جماعتیں اور ادارے ہیں، ان کا انداز کار جو ہے، جو ان کے کام میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ان کے کام کے اندر ایک فعالیت ہوتی ہے، وہ کام جس انداز میں کرتے ہیں اس کے اندر ایک کاملیت ہوتی ہے، اس حوالے سے لوگوں نے کہا کہ جی فوج پر ہم اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ سب اداروں کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے، جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ سبق آموز ہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ اور اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی انداز کار کے مقابلے میں پولیس کے انداز کار سے لوگوں نے زیادہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ پارلیمنٹ اس سے بھی نیچے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وہاں لمبی تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں اور بھتے وصول کیے جا رہے ہوتے ہیں اور مراعات لی جا رہی ہوتے ہیں، اور کام ان کے مقابلے میں وہ سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس پھر بھی بہتر انداز میں کام کرتی ہے، ان کا انداز کار ہی غلط ہے۔ تو یہ سبق آموز ہے سب کے لیے۔ لیکن احمد اویس صاحب موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں ایک تو اس حوالے سے کہ جی یہ جو ہمارے اداروں کی کارکردگی ہم جس زوال کا، تنزل کا شکار ہیں، اور پھر ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بجائے اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے وہ دوسروں پر وہ لگے رہتے ہیں، ایک تو یہ۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ قانونی جو پہلو ہے، نواز شریف صاحب جب آتے ہیں تو ان کو کس قسم کی قانونی مشکلات کا یا آسانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پر ہماری رہنمائی کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو آج جیسے آپ نے بھی فرمایا، اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں چند الفاظ کہنا ہوں۔ جی جی بالکل۔ اور وہ خاص طور پہ ایک بہت بڑی بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب ویسٹرن یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں، ان کے جورسٹ، ان کے جو ہیں کتابیں ان کے دیکھتے ہیں، اور یہ ہمارا تاثر ہے کہ انلائٹن تھاٹس جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کی، رول آف لا کی، ڈیموکریسی کی، یہ ہمیں وہاں سے ملی ہیں۔ جی لیکن میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، اور یہ اوتھینٹک ہے پوری، آپ کو پورے ہسٹوریکل فیکٹس کے ساتھ کہ 1500 سال پہلے جب اسٹیٹ آف مدینہ بنی تھی تو سارا یورپ ان کا ڈارک ایجز تھی۔ جی بالکل، یہ ان کی اپنی ہسٹری لکھ رہی ہے۔ جی اور ایک ہی نظام تھا ساری دنیا میں حکومت چلانے کا، وہ بادشاہت کا نظام تھا۔ بالکل۔ اور بادشاہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ اس کے علاقے کا قانون، اور وہ خود اس قانون کا پابند نہیں ہے۔ صحیح۔ رسول پاک نے اسٹیٹ آف مدینہ بنائی اور قانون کی حکمرانی کا تصور وہاں پہ دیا گیا پریکٹیکلی۔ بالکل۔ جو آج ساری دنیا میں ہے یہ وہاں سے نکلے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ ایوری ون سبسروینٹ ٹو لا اینڈ ایوری ون ایکول بفور لا۔ بالکل، چاہے وہ امیر المومنین ہے یا آرڈنری بدو ہے، کوئی آدمی ہے۔ تو یہ وہ تصور ہے جو ساری دنیا میں پھیلا۔ ہم اس کو چھوڑ گئے، انحطاط پذیر ہو گئے، اور یورپین کنٹریز نے اس کو پلے سے باندھ لیا، اور وہ بادشاہتیں چھوڑ کے رول آف لا پہ چل پڑے، اور وہ آگے نکل رہے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اب آپ کی دوسری بات کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیں یہ ادارے جو ہیں نا ہمارے یہاں پہ، وہ کمزور بھی ہیں۔ کمزور اس لیے ہیں کہ جس جگہ پہ ادارہ کمزور ہوگا تو وہاں پہ فرد جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ ادارہ مضبوط ہوگا وہاں پہ افراد جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی ایک مانی ہوئی حقیقت ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیونکہ فرد جو ہے وہ طاقتور نظر آتا ہے، ہمیں رول آف لا کے تصور کو سبسٹیچیوٹ کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رول آف اتھارٹی میں بدل رہا ہے، ڈیسپوٹزم کی طرف آ رہے ہیں ہم۔ تو لہٰذا ادارے کمزور ہیں۔ جب ادارے کمزور ہیں وہاں پہ آئین اور قانون کی حیثیت کمزور پڑ گئی، تو پھر آپ نے دیکھا اس کا جو ہے
اثر جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا. جی بالکل. پولیس ہے ہر جگہ پہ آپ کو کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل. سنگاپور ایک سٹی اسٹیٹ ہے چھوٹی سی, جی لیکن رول آف لا دنیا میں اس سے خوبصورت کہیں نہیں ہے. صحیح. اور اس میں انہوں نے بائی لا بائی کانسٹیٹیوشن یہ رکھ دیا ہے کہ دیر شیل ناٹ بی اینی ریلیکسیشن ٹو لا. صحیح. کوئی ریلیکسیشن آف رول نہیں ہوگا, جی چاہے وہ بادشاہ ہے, چاہے وہ جی. ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, جی. چاہے وہ کتنی بڑی حیثیت پہ ہے. صحیح. احمد صاحب یہ بتائیے گا, کل ایک واقعہ ہوا, پی ٹی آئی کے وکیل ہی ہیں شیر افضل مروت, انہوں نے ایک قانون ساز سینیٹر کو تھپڑ رسید کر دیا. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور آپ ہی کے گروپ کے لوگ ہیں شعیب شاہین صاحب, ان کو غدار کہہ دیا. اس پہ پی ٹی آئی نے اپنا رد عمل دیا. اس سے پہلے خواجہ حارث جو ہیں وہ وکالت چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ آپ لوگوں کا اتحاد یہ کیوں تتر بتر ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ پارٹی میں جب ایک ٹرانزٹری فیز اور ایک تکلیف دہ صورتحال سے گزر رہی ہوتی ہے, جیسے یہ پی ٹی آئی گزر رہی ہے, تو اس میں یہ باتیں بھی ہوتی ہیں. ایسے بہت سارے جو ہیں وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے, انگزائٹی ہوتی ہے, اور وہ سیلف سٹائل لوگ اپنے آپ کو اسیوم کر لیتے ہیں کسی ایک نئی حیثیت سے, اور کچھ دوسرے اس کی مخالفت میں آ جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن بہرحال یہ اس وجہ سے ہے کہ بیچ میں جو سینٹرل لیڈرشپ جو ہے کیونکہ مسنگ ہے, تو یہ اس لیے ہر کوئی اپنے سٹائل میں جو ہے وہ ایک لیڈر کی حیثیت میں سامنے آ جاتا ہے, اور وہ ڈسپلن کی وہ صورتحال نہیں ہوتی جو کہ کسی بھی پارٹی کے اندر انتہائی ضروری ہے. تو یہ پی ٹی آئی اس وقت اس کیفیت سے گزر رہی ہے. جی جی. اچھا ویسے صاحب, یہ اب نئے چیف جسٹس صاحب ہیں, وہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ جو عام لوگوں کے کیسز ہیں وہ سنے جائیں, ان کے فیصلے کیے جائیں. وہ عدلیہ کی بہتری کے لیے وہ کہتے بھی ہیں کہ جی ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں. تو آپ کے خیال میں اب جو چیف صاحب جس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں, یہی کافی ہے یا اور کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ماتحت عدالتیں اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے عوام کے جو توقعات ہیں وہ پوری ہو سکیں اور عوام کی شکایات کا ازالہ ہو سکے؟ دیکھیں اس وقت تک یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں جوڈیشری جو ہے وہ اپنی ساکھ کھو چکی ہوئی ہے بہت حد تک, نیچے سے لے کے اوپر تک. اس لیے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے پہلے دن یہ بات کی کہ میرے نزدیک پاکستان کا آئین سب سے مقدم ہے. اگر آئین مقدم ہے تو وہ جو پٹیشنز آئی ہوئی ہیں کہ 90 دن میں الیکشن فوراً کروایا جائے, ان کو سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ پٹیشن لگائیں اور اپنا ایک باقاعدہ فیصلہ دیں. اس کے اوپر پتہ لگے قوم کو بھی کہ یہ 90 دن سب کہہ رہے ہیں, پہلے چیف جسٹس بھی کہتے گئے, ان کا فیصلہ بھی آیا ہوا ہے اس کے اوپر. اب یہ اب الیکشن کمیشن نے ڈیٹ ابھی تک نہیں دی, وہ تو ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی ایسا عام آدمی جو ہے ان بیچاروں کے جو زیادہ تر مسائل ہیں وہ ماتحت عدالتوں سے ہیں, سپریم کورٹ تک تو صرف اشرافیہ ہی پہنچتی ہے. تو اس حوالے سے بھی کچھ کریں گے تو عدلیہ کی ساکھ بہتر ہوگی, وہ تو وہیں کے وہیں رہے گی. نہیں ہوگا. دیکھیں یہ ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ ہے. اگر یہ قانون کی بالادستی کے نظام کو بالکل اسٹرکٹ اور سینس اوپر انفورس کرنے کی طرف جائیں گے, کانسٹیٹیوشن میں بغیر کسی رعایت کے اور بغیر کسی پس منظر کے کہ وہ ان حالات میں یہ نہیں ہو سکتا, یہ ایسا ہونا چاہیے, خاموشی اختیار کر لیں, یہاں پہ نان کمپرومائزنگ طریقے سے اگر وہ لے کے چلیں گے تو پھر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ نیچے سول جج کے تیسرے درجے تک پہ یہ جائے گا کہ ہاں قانون کا مطلب ہے قانون, اور جیسے لکھا ہے ویسے ہی عمل ہوگا. جب وہاں ریلیکسیشن کے سلسلے چلیں گے اور وہاں ہم اس معاملات کو لے کے ایسے چلیں گے تو پھر اس کا ہمیں ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ بڑا خطرناک ہے, اور وہ آلریڈی اس کا بیڈ ایفیکٹس آ چکے ہوئے ہیں. اب تو ان کو فوراً یہ میٹر سامنے لانے چاہیے. جی ٹھیک, بہت شکریہ احمد اویس صاحب آپ کے وقت کا. ایک بار دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. جعلی اکاؤنٹس کیس, توشہ خانہ کیس, سابق صدر آصف زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو احتساب عدالت نے طلب کر لیا ہے, اور یہ کچھ 24 اکتوبر کی تاریخ ہے ارشاد صاحب کہ جس میں اب یہ پیش ہوں گے آصف زرداری صاحب اور پھر گیلانی صاحب کی بھی پیشی ہے. سوال یہ ہے کہ نیب کا تقریباً یہی قانون تھا. پچھلے دور میں بھی جب یہ سب کچھ ہوتا رہا, ان لوگوں نے انکوائریاں بھی بھگت لیں, ان لوگوں نے جیلیں بھی دیکھ لیں, لیکن وہی کہ کوئی بھی ملزم سے مجرم ثابت نہ ہو سکا. یا تو یہ جو کیسز ہیں ان میں اتنی جان نہیں ہے, یا جو احتساب کرنے کا نظام ہے وہ اتنا جاندار اور اس کی استعداد اتنی نہیں ہے کہ یہ لوگ سزا یافتہ ہو سکتے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو حالات ہیں اس میں کیا واقعی یہ الزام ثابت ہو پائیں گے ان پہ؟ بنیادی خرابی جو ہے وہ اس سروے سے بھی معلوم ہوتا ہے. جو عوام کا بے اعتمادی اور بے اطمینانی ہے وہ ہے ہمارا نظام عدل و انصاف. مثال کے طور پر ایک کیس جس کا فیصلہ 30 دن میں ہونا چاہیے, قانون میں لکھا ہوا ہے, اور وہ 30 ماہ 30 سال میں نہیں ہو پاتا. یہ توشہ خانہ کیس جو ہے بہت پرانا کیس ہے جی, ٹھیک ہے نا. ایک کیس ہے میاں نواز شریف کے خلاف, آج میں دیکھ رہا تھا, وہ ہے جاتی عمرہ کی سڑک کا کیس, 98 کا 98 کا بالکل. کتنے سال ہو گئے. اچھا, اب تو اگر یہ کیس کمزور کیس ہیں تو ان کی بریت ہونی چاہیے. کیس اگر اتنے سال سے چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کیس کمزور ہے, یا اگر کیس کمزور ہے تو اس کو برقرار کیوں رکھا گیا ہے. جی, تو خرابی کہیں اور ہے کہ کیس شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اختتام پذیر نہیں ہوتا. اور وہ جو یہ تو عام مشہور بات ہے, کئی ابھی انہی دنوں میں پچھلے 2-4 ماہ میں ایسے کیس آئے ہیں کہ دادے نے کیس کیا تھا اور پوتے کے دور میں ایک آدمی کو بری کیا گیا اور اس کو سزائے موت ہوئے, یعنی وہ پھانسی چڑھ چکا ہے کئی سال پہلے, اور اس کو باعزت بری کیا جا رہا ہے. تو یہ نظام انصاف, نظام عدل جو ہے, یہ اوورہالنگ کی ضرورت ہے. اس میں اوورہال اس کو ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے بے اطمینانی لوگوں میں بھی ہے, لوگوں کو وقت پر انصاف نہیں ملتا, اور یہ جو بڑے مگرمچھ ہیں وہ بچ بھی جاتے ہیں. جی, اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے جو کیسز ہیں یہ سارے مجرم ہیں. وہ بھائی ایک آدمی اگر آصف زرداری نے وہ جرم نہیں کیا, میاں شہباز شریف نے وہ جرم نہیں کیا, ان پر یہ ٹیگ کیوں لگا ہوا, تلواریں کیوں لٹک رہی ہیں, کیوں تلواریں لٹک رہی ہیں. ایک آدمی ملک کا سابق صدر ہے, جی, سابق وزیر اعظم ہے, سابق وزیر اعلیٰ ہے, یا کسی اور منصب پہ ہے, اور وہ سیاست کر رہا ہے, قوم کی لیڈر ہے قوم کا, اور اس پر ٹیگ لگا ہوا ہے جس نے منی لانڈرنگ کی ہے, اس نے کرپشن کی ہے, اس نے سرکاری وسائل استعمال کیے ہیں ذاتی اپنے فائدے کے لیے. تو وہ ٹیگ تو ہٹنا چاہیے اگر وہ بے گناہ ہے, اور اگر وہ واقعی گناہ گار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ یہ کام کوئی نہ کر سکے. اچھا, یہ جو نظام ہے عدل و انصاف کے اندر, یہ اس وقت قاضی صاحب کے لیے, قاضی القضات جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لیے وہ بہت بڑے محسن ہوں گے اس قوم کے, اگر نظام عدل میں جو خرابیاں ہیں, جو رکاوٹیں ہیں, جو لوگ یعنی بار اور بینچ کی جو ذمہ داریاں ہیں, ان کو اگر وہ دور کر جائیں اور لوگوں کو شفاف انداز میں جلد انصاف ملنا شروع ہو جائے, تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ بہت بڑا احسان ہوگا, کرپشن کا خاتمہ ہوگا. یہ جو الزام تراشی ہوتی ہے, الزام لگ گیا کسی شریف آدمی پر, آپ نے لگا دیا کہ جی وہ تو کرپٹ آدمی ہے, وہ نہیں ہوگا. ایک شفاف انداز میں سیاست چلے گی, شفاف انداز میں ملک کے قانونی معاملات چلیں گے, قومی جو وسائل ہے وہ اس کو واقعی ایک امانت سمجھا جائے گا. یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں ہمارے نظام عدل سے, اور اسی وجہ سے ہمیشہ یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ جو بھی نظام عدل و انصاف چلانے والے ادارے ہیں, خواہ وہ عدالتیں ہیں, خواہ وہ اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے, خواہ وہ احتساب کا نیب کا محکمہ ہے, ان کی کارکردگی سب سے بہتر ہونی چاہیے, اور ان کو خوف خدا کے جذبے, قومی خدمت کے جذبے سے کام کرنا چاہیے. اچھا ارشاد صاحب, یہ باتیں تو اپنی جگہ ہیں,
केसेस खुल रहे हैं, ज़मानत मिलेगी नहीं मिलेगी इसके भी ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन नून लीग कहती है कि फ़ैसला अटल है, मियाँ साहब 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ला रहे हैं। बिल्कुल आएँ, बिल्कुल। तो ये मियाँ साहब ज़ाहिर है इतने मतलब उनको कोई खौफ तो नहीं है केसेस का, इसका मतलब ये है। और फिर उनकी जमात उनको वज़ीर-ए-आज़म भी आज से पुकारना शुरू हो गई है कि वो आएंगे तो वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ऑल्दो अभी आइन और कानून के मुताबिक उन्होंने बहुत से बैरियर तय करने हैं। एक नहीं, वो अब आएंगे, क्योंकि अब नहीं आते, अब तो उनका कोई मद्दे मुकाबल भी कोई नहीं है, तो बड़ा आसानी से आ सकते हैं, आना चाहिए, यही वक्त है। और इसलिए भी आना ज़रूरी है कि अब पार्टी के अंदर ये सोच मौजूद है कि जनाब अगर अभी भी नहीं आते तो फिर पार्टी जो है वो अपने अवाम में जाने के काबिल नहीं। मुकाबला तो उन्होंने करना है इरशाद साहब, मुकाबला तो इलेक्शन में जाएंगे, ज़ाहिर है मुकाबला तो होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यही गुफ्तगू ब्रेक के बाद करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है माहिर उमूर सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब ने। अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली साहब आपको ज़हमत इसलिए दी है कि गैलप का एक सर्वे आया है और इस सर्वे में जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनकी कारकर्दगी का और फिर जो सियासतदान हैं उनका एक तकाबुल किया गया है, अवाम से राय ली गई है। अवाम ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान का फ़ौज का इदारा है उस पर पाकिस्तान के अवाम 88% एतमाद करते हैं। एक तो बज़ाहिर हमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आती हैं कि फ़ौज का इदारा अपने विज़न में बड़ा क्लियर है, अपने नज़्म व ज़ब्त में बड़ा क्लियर है, अपनी इस्तेदाद कार में बड़ा क्लियर है। लेकिन सवाल ये है कि इसके अलावा वो कौन से पहलू हैं जिस पे फ़ौज दीगर इदारों पे सबकत ले रही है। और 39% लोग अगर पॉलिटिशियंस पे अपना एतमाद शो कर रहे हैं तो इसमें अब क्या पैगाम है, इस्लाह का पहलू क्या है? बहुत शुक्रिया जी। मैं गैलप के जो सर्वेज़ हैं वो रेगुलरली तकरीबन 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ और काफ़ी संजीदा और काफ़ी एफर्ट होती है। पाकिस्तान में ऐसे कम इदारे हैं जो कि रेगुलरली पब्लिक इंटरेस्ट की, पब्लिक परसेप्शन के मामले पे सर्वे करते हैं और ऐसे जो थिंक टैंक रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स लेके आते हैं। डेफिनेटली देखिए, इसमें एक तो मुस्बत पहलू है और एक मनफी पहलू है। पहले मैं मुस्बत पहलू बता देता हूँ। देखिए, ओवरऑल जो ये रिपोर्ट आई है आपने पढ़ी होगी। देखिए, वो पाकिस्तान के अवाम की एक पल्स का एक बैरोमीटर है। ये रेगुलर रिपोर्ट शाया करते हैं वो। इसी तरह की एक रिपोर्ट इनकी मार्च 2023 में भी आई थी जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से सर्वे किया गया। इस दफ़ा की जो रिपोर्ट है उसमें देखें 3 चीज़ें आपको क्लियरली नज़र आती हैं। पहली बात तो ये है कि अवाम के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस रिपोर्ट की है, जो सर्वे में सामने आई है, वो कोई इंकिशाफ नहीं है, लेकिन एक तकलीफ हकीकत के ऊपर हमें दोबारा हमारी तवज्जो दिलाई। अवाम का जो सर्वे नेशन वाइड किया गया, उनके नज़दीक 3 सबसे बड़े मसले हैं इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के। एक जो है महंगाई है, दूसरा गुर्बत है और तीसरा बेरोज़गारी। आप कहेंगे कि जो आप बात कर रहे हैं उससे इसका क्या ताल्लुक है? इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अब मैं आता हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट की तरफ। देखें, फौज के साथ साथ इन्होंने यूँ समझे कि 4 जो पाकिस्तान की रियासत के पिलर्स हैं, रियासत के जो सतून हैं, उनका एक जायजा पेश किया है परसेप्शन की डोमेन में और उनके हवाले से ट्रस्ट और उम्मीदों के हवाले से। तो फौज की रैंकिंग नंबर 1 बनती है 88% के लिहाज से। और उसके बाद आप देखें मीडिया और जुडिशरी का नंबर दिया है उन्होंने तकरीबन 56%। और उसके बाद पार्लिमान का नंबर दिया है 43% और सियासतदानों का तकरीबन 37%। तो आप ये देखें कि अगर रैंकिंग की जाए तो अवाम की तवक्कुआत और भरोसे के एतबार से फौज पाकिस्तान के तमाम इदारों में नंबर 1 आती है। उसके बाद मीडिया और जुडिशरी आती है और चौथे नंबर पे हमारा सियासी निज़ाम आता है। तो इसमें मुस्बत पहलू तो ऑब्वियस इसलिए है कि फौज से जो का जो काम है वो बहुत अच्छी तरह करते हैं और बड़े मुश्किल हालात में कम रिसोर्सेज से जान और सर धड़ की बाजी लगा के करते हैं। देखें, चाहे वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हो,
چاہے وہ جو ہے بھارت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو حقیقت دکھانی ہو، چاہے ہم نے اپنی ایک بہت کریڈیبل نیوکلیئر ڈیٹرنس بنایا ہوا ہے جو کہ مسلم دنیا کی ہم واحد ایٹمی طاقت ہیں، تو یہ وہ معاملات ہیں جس میں پوری دنیا ہماری فوج کی قابلیت، بہادری، پیشہ ورانہ مہارت اور پروفیشنلزم کا اعتراف کرتی ہے. ہمارے دشمن بھی جو ہے نا وہ احترام کرتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں پبلکلی، وہ پولیٹیکلی کاسٹلی ہو جاتا ہے. اچھا، دوسری بات کہ دیکھیں جو ریسنٹ معاملات ہمارے ملک کے نان ٹریڈیشنل غیر روایتی سلامتی کے حوالے سے پیش آئے، اکانومی کا مسئلہ ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے، گورننس کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، اسمگلنگ کا، جب فوج نے اس میں بھی سول اداروں کا ساتھ دیا تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے نتائج فوراً عوام کے سامنے آ رہے ہیں. آپ دیکھیں 2-3 ہفتوں میں تقریباً 45 روپے کے قریب وہ ڈالر ہے وہ نیچے آ گیا ہے جب فوج کی سپورٹ آئی ہے. تو بھائی یہ پچھلے 75 سال سے یہ سویلین خود کیوں نہیں کر لیتے؟ میں بھی سویلین ہوں، آپ بھی سویلین ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ ایک تکلیف دہ حقیقت ہے کہ فوج کا ادارہ وہ واحد ادارہ ہے جی جس کے حوالے سے عوام کی جو توقع، بھروسہ، اعتماد ہے وہ باقی اداروں سے زیادہ ہے. اب میں تھوڑا سا نیگیٹو کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جب آپ باقی اداروں کی بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ جو میرے لیے اور آپ کے لیے اور عوام کے لیے تشویش کا اور دکھ کا باعث ہے وہ ہمارا سیاسی نظام، سیاسی جماعتیں اور پارلیمان کی رینکنگ نمبر 4 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کرنا. تو یہ کام جو ان کا کام ہے اگر وہ نہیں کرتے اور تو وہ عوام کی کیسے ان کی توقعات پہ پورا اتریں گے؟ کیسے وہ؟ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹائملی وارننگ بھی ہے میں سمجھتا ہوں ہماری سیاسی جماعتوں کو کہ اگر وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو جو ہمارا سارا جو ڈسکورس میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ وہ لاہور والے صاحب کب آئیں گے یا جیل والے صاحب کب نکلیں گے یا جو انہوں نے کھانا کیا کھایا تھا، اس سے بالاتر ہو کے جو عوام کے حقیقی مسائل ہیں، بھوک، غربت، افلاس، بے روزگاری اور مہنگائی، اس کے بارے میں یہ تمام جماعتیں مل کے اپنے طور پہ کوئی روڈ میپ بنائیں، اس کو مینیفیسٹو کی شکل میں عوام کے سامنے رکھیں اور اس کے اوپر سیاست کریں، بجائے کہ یہ افراد کے اوپر آپ سیاست کرتے رہیں. جی صحیح ہے. اچھا علی صاحب، معاملہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا یہ سروے بھی بتا رہا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے دیکھا پچھلے ایک عرصے سے ماضی میں بھی پروپیگنڈا کیا جاتا رہا ہے، اداروں کے خلاف بھی کیا جاتا رہا ہے اور فوج کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا شروع کیا گیا. یہ کون لوگ ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ جی دیکھیے، بالکل بہت اہم سوال کیا آپ نے. میں آسان الفاظ میں دیکھیں، فوجی اصطلاح میں یا اسٹریٹجک جارگن میں اس کی ٹرم استعمال کی جاتی ہے ہائیبرڈ وارفیئر. ہائیبرڈ وارفیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے آسان الفاظ میں آپ کی جو جنگ ہے، آپ کا جو دشمن ہے نا، وہ کوئی ٹینکوں کے ذریعے، بمبار جہازوں کے ذریعے، ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے آپ پہ حملہ آور نہیں ہوتا. لیکن یہ جو سروے کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوشش جو ہے الحمدللہ ناکام ہو گئی ہے اور اس میں میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. آپ جیسے لوگوں کا میڈیا کا جو میں یہی کہنے لگا تھا محمد علی صاحب کہ میڈیا کا رول، سوشل میڈیا کی حد تک تو خیر آپ کی بات درست ہوگی، لیکن میڈیا، ریگولر میڈیا کو نہ کریں، اس لیے کہ عوام نے ریگولر میڈیا کو پارلیمنٹ سے اوپر رکھا ہے، عدالتوں سے بھی اوپر رکھا ہے. فوج کے بعد میڈیا کی کارکردگی پر، انداز کار پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. تو اس کا مطلب ریگولر میڈیا پر جو تنقید کی جاتی ہے بلا وجہ کی، وہ بھی اسی نوعیت کی تنقید ہے جس طرح فوج پہ کی جاتی ہے. جی بالکل، میں آپ سے کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں. بلکہ مجھے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں، فوج کے بعد جو عوام کی خواہشات اور امنگوں اور مسائل اور دکھوں کی ترجمانی جو ادارہ کرتا ہے وہ تو میڈیا ہی ہے نا. میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا کا کام خالی حکومت کی سوچ عوام تک پہنچانا نہیں ہے بلکہ عوام کی خواہشوں، امنگوں، توقعات کی ترجمانی بھی وہی کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، خاص طور پہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا. لیکن اسی وجہ سے چونکہ وہ ذمہ دار اور محب وطن لوگ ان کو چلا رہے ہیں اور وہ دشمن کی سازشوں میں اعلی کار نہیں بنتے، اسی لیے جو ملک دشمن قوتیں ہیں وہ، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پہلا بیٹل گراؤنڈ نہیں ہے. آپ گرین ریولوشن کو دیکھیں، عرب اسپرنگ کو دیکھیں،
اور بہت سے ممالک میں رجیم چینج اور ایک ریولوشن اور میوٹنی کی جو کوششیں کی گئی ہیں، اس میں جو بنیادی انسٹرومنٹ اس وقت 21ویں صدی کا جو ہتھیار ہے وہ سوشل میڈیا. تو یہ ابھی بھی جو ہے ملک دشمن قوتیں، اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ہماری کرکٹ ٹیم کل پہنچی ہے حیدرآباد، تو دیکھیں جو سرکاری میڈیا ہے یا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے وہ تو ایک بڑا ذمہ دارانہ اور مناسب بات کر رہا ہے. اب جو بندہ سنجیدہ ویل ریسرچ رسپانسبل جو میڈیا ہے، جس طرح آپ کا چینل ہے یا اخبارات ہیں، ان کو نہیں پڑھتا اور وہ صرف سوشل میڈیا کو فالو کرتا ہے، ہمارا جو ٹین ایجر ہے، تو آپ دیکھیں اس کی مطلب دماغی جذباتی اور علمی حیثیت کیا رہ جائے گی. جی اچھا، یہ علی صاحب بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، قطع کلامی کی معافی. دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو اس سوشل میڈیا کو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم ریفلیکشن کہیں، جو ہمارا لیول ہے، جو ہمارا لٹریسی سٹینڈرڈ ہے اس کا، ایک بات تو یہ ہے. دوسرا اگر ہم انڈیا کی بات کریں، انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے ایک دیرینہ تنازعات ہیں، معاملات ہیں، اور نمبر آف پاپولیشن انڈیا بہت آگے ہے پاکستان سے، اور اگین سوشل میڈیا جو وار ہے وہ نمبر آف سبسکرائبر کی ہے، نمبر آف فالوورز کی ہے. یہ انفلکس آف انفارمیشن ڈسپائٹ آف دیٹ، کسی کی انفارمیشن درست ہے یا غلط ہے، یہ جو انفلکس ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا معاملہ، اگلا چیلنج یہی ہے، اور پاکستان اس کو کیسے پھر بہتر کر سکتا ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے، بالکل، اور صحیح حقائق کی جانب اپنے نشاندہی کی. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری بہت بڑی ہے، آبادی بھی زیادہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی میں، سائبر وارفیئر میں، وہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ، ان میں کوئی دو رائے نہیں. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں دو تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ کچھ تو ہمارا دشمن خوش قسمتی سے اپنی غلطیاں بھی کر رہا ہے، جو کہ اب تھینکفلی دنیا کے سامنے آ رہی ہے، جس طرح یہ کینیڈا والا واقعہ ہے، اور اب امریکہ میں بھی تشویش پھیل رہی ہے اس کے حوالے سے. تو بات یہ ہے کہ کچھ تو اس کی حرکات ایسی ہیں، کچھ اس کا طرز عمل ایسا ہے کہ اس کو دنیا کے سامنے، حقائق کو سامنے لانا بہترین اسٹریٹجی ہے ایک جھوٹ اور فریب پر مبنی فیک نیریٹو کو ایکسپوز اور ڈیفیٹ کرنے کے لیے. تو obviously آپ تعداد میں تو نہیں، لیکن آپ مقدار کا مقابلہ معیار سے تو کر سکتے ہیں. اگر آپ کی رپورٹ، آپ کا کنٹینٹ جو ہے زیادہ ویل ریسرچڈ ہے، زیادہ انٹرسٹنگ ہے، زیادہ انفارمیٹیو ہے، اور زیادہ ایکوریٹ ہے، اور فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر بیسڈ ہے، تو ڈیفینیٹلی دنیا میں اس کو زیادہ پذیرائی حاصل ہوتی ہے. اور دیکھیں میں ابھی آپ سے بات کرنے سے 5 منٹ پہلے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے ساتھ ہی جو یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے جنیوا، وہاں پہ ایک سائڈ لائن ایونٹ پہ ابھی خطاب کر رہا تھا. تو وہاں پہ بھی میں نے یہ بات کی کہ دیکھیے کہ ڈس انفو لیب کے ذریعے انڈیا نے 100 سے زیادہ ممالک میں پاکستان اور کشمیر کو کس طرح بدنام کیا، لیکن تھینکفلی وہ حقیقت اب دنیا کے سامنے آ گئی ہے. تو اب جب دنیا، جس کو کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچ کو پھونک پھونک کے پیتا ہے، اس طرح کا کام کسی اور نے تو نہیں کیا. تو اس کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے. جو حقائق ہیں کشمیر کے حوالے سے، کشمیریوں کے حوالے سے، بھارت کے طرز عمل کے حوالے سے، اور اس کی دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے، اس کو مسلسل فیکٹ اور فگر کے ذریعے پاکستانی، عالمی، سوشل میڈیا، تھنک ٹینکس، اکیڈیمیا، ان سب میں ہمیں مسلسل پیش کرنے کی ضرورت ہے. اور تاکہ دیکھیں دنیا، اٹ ول بی اے میٹر آف ٹائم کہ یہ جو دیکھیں G20 میں جو اس نے میک اپ کیا تھا نا دنیا میں کے سامنے بڑی طاقتوں کو جمع کر کے، وہ یہ کینیڈا کے واقعے کے بعد دھل گیا ہے. تو ہمارے پاس اپرچونٹی بھی ہے، اور ہمارے پاس آپ جیسے محب وطن اور قابل صحافی بھی ہیں، جن کی مدد سے اور ذمہ داری کے ساتھ ہم نے دنیا میں پاکستان کا بیانیہ بھی لے کے جانا ہے، اپنی قوم کو، ریاست کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. ان کے درمیان کسی قسم کی غلط فہمی یا درار ڈالنے کی جو کوشش ہے وہ بھی ناکام بنانی ہے، اور دنیا میں اپنا فخر سے سر بلند کر کے حقائق کو پیش کرنا. علی صاحب، یہ ہم نے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پھر جب یہ حکمران اتحاد آیا تھا، 13-14 جماعتی حکومت تھی، اس وقت بھی ہم نے دیکھا اور ہم نے ان سے کہا بھی مختلف پلیٹ فارم پہ کہ ریگولر میڈیا کو آپ مضبوط کریں گے تو سوشل میڈیا پہ جو ڈس انفارمیشن ہے یا ڈس انفو لیب جیسے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ ناکام ہوں گے. لیکن جب آپ قوانین کے ذریعے یا بغیر قوانین کے ریگولر میڈیا کو کمزور کرتے ہیں یا دباتے ہیں، تو اس کا فائدہ افواہوں کی صورت میں، کیا سارائیوں کی صورت میں، جھوٹ کی صورت میں، دروغ گوئی کی صورت میں پھر سوشل میڈیا اٹھاتا ہے.
تو آپ کا خیال ہے یہ جو عوام نے اعتماد کیا ہے اس کی روشنی میں ریگولر میڈیا کو تقویت پکڑنی چاہیے، مضبوط کرنا چاہیے؟ جی میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور میں چونکہ موضوع جو ہے وہ یہ گیلپ کی رپورٹ ہے، لیکن یہ جو رپورٹ آئی ہے جو کہ آبجیکٹو ہے، ان بائسڈ ہے، پورے پاکستان کی نمائندگی، تمام مکاتب فکر اور لوگوں کا سروے اس میں کیا گیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کی کریکٹ، بروقت اور کیئرفل اور رسپانسبل جرنلزم کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اور تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ رپورٹ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ موجود تھے، ماہر امور سلامتی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ رپورٹ ہے، اور اس سے متعلق جو جڑے مختلف پہلو ہیں پاکستان کا کنونشنل میڈیا اینڈ دین سوشل میڈیا، اور فی زمانہ یہ چیزیں لازم و ملزوم بھی ہیں کہ ان کو آپریٹ کیسے کرنا ہے، ان کو دیکھنا کیسے ہے، اور جو اس پہ اگین ارشاد صاحب معاملہ تو یہی ہے کہ غلط معلومات کا ہے، اور جب غلط انفارمیشن دی جاتی ہے پھر اسی سے کوئی نیا سلسلہ پھوٹ پڑتا ہے۔ بہرحال علی صاحب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مصدقہ معلومات کی جو نون لیگ کہتی ہے، اور اس کو غلط کہتی ہے ان کی اپوزیشن کی جماعتیں۔ سارے معاملے میں ارشاد صاحب میں نے آپ سے 2 دن پہلے بھی پوچھا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بالکل چب سادھ رکھی ہے، وہ آبزرو کیا کر رہے ہیں، وہ مشاہدہ کیا کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے میاں صاحب واپس آ جائیں گے تو وہ بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا، یا وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ تھے کہ میاں صاحب نے آنا نہیں ہے اور گلیاں ہمارے لیے سنجیاں ہو جائیں گی؟ دیکھیں ابھی تک جو کیسز بحال ہوئے ہیں وہ تو سب کے ہیں، ہاں سب کے ہیں، ڈار صاحب بھی ہیں، لیکن نوٹس جو ہوئے ہیں وہ زیادہ تر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر بات ہے کہ پیپلز پارٹی اس بات کو بھی آبزرو کر رہی ہے کہ جب ہم نے ہر دور میں کھایا پیا اکٹھے ہے تو نشانہ صرف ہمیں کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اور بھی تو کیسز ہیں زیادہ، بلکہ سنگین نوعیت کے کیسز ہیں اور لوگوں کے خلاف، تو وہ نہیں آ رہے سوائے شاہد خاقان عباسی کے۔ انہیں میرے خیال نوٹس ہوا ہے ان کو، نوٹس ہوا ہے، یا اسحاق ڈار صاحب کو نوٹس ہوا ہے، باقی تو کسی کو نہیں ہوا، ادھر کافی سارے لوگوں کو ہو چکے ہیں۔ تو ایک یہ بھی مسئلہ ہے۔ دوسرا، خود مسلم لیگ نون نے جو فضا بنائی ہے، یعنی یہ بیانات دینا کہ جی میاں صاحب کلیئر ہیں، میاں صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور جاوید لطیف صاحب، یہ 2 تو مستقل یہ ثابت کرنے میں، پھر مریم اورنگزیب صاحب آگے، جی بس میاں صاحب تو آئیں گے، ان کا ریڈ کارپیٹ استقبال ہوگا اور وہ وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل ہو جائیں گے انتخابات سے پہلے یہ بات، جو یہ سروے ارشاد کی وجہ سے تو پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ظاہر کنسرن تو اس کے ہوں گے۔ سروے کیا کہتا ہے یہ جو سروے ہم اس کی جب بات کر رہے ہیں؟ سروے میں حیران کن بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کہیں ہے نہیں، آصف زرداری صاحب کہیں نہیں ہے۔ اچھا ارشاد صاحب نہیں، میرے خیال ان کے ہیں کہیں اینڈ میں جا کے آتے ہیں، لیکن نہیں کوئی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن سروے کہتا یہ ہے کہ جو اندرون سندھ ہے ہاں وہ ان کے پاس ہے، وہ پیپلز پارٹی کی سے لوگ مطمئن ہیں، اور کیا یہ ان کی کامیابی نہیں ہے کہ 15 سال حکومت کرنے کے بعد بھی لوگ ان سے مطمئن ہیں؟ اس کی بالکل قابل فہم وجہ ہے، ابھی تک کسی قومی سیاسی جماعت نے اندرون سندھ نہ پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا ہے، نہ عوام سے رابطہ کیا ہے، نہ عوام کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس آپ کے درد کا درما ہے۔ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے، آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، جو اندرون سندھ میں موجود ہے، پورے زور شور سے موجود ہے، اور وہ ان کو صرف یہ بھٹو کا نعرہ نہیں ہے، صرف یہ جو آپ کہا جاتا ہے نا کہ بھٹو صاحب زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے کا نعرہ، ایسے نہیں بات ہے کہ وہاں کون سی سیاسی جماعت کے کس کیڈر نے جا کے عوام کو اپروچ کیا ہے۔ میاں صاحب 2008 کے جب الیکشن ہو رہے تھے تو 1-2 انہوں نے جلسے کیے تھے وہاں، اور وزیر اعظم بن کے ایک رات بھی کراچی میں نہیں رہے۔ یہی حال عمران خان کا رہا ہے، یا یہی تو اس کے بعد ظاہر جب ان کو کوئی چیلنج ہی نہیں ہے وہاں گلیاں سنجی ہیں ان کے لیے، اور پچھلی دہائیوں سے سنجی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، پروگرام کے ٹائم کا بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔